बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ार क़ायद पे हाज़िरियों का सिलसिला जारी रहा और आपको ये भी बताते चलें कि आज हमारी जो मसीही बिरादरी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत यानी क्रिसमस का त्यौहार जो है वो भी मना रही है। तो इस हवाले से ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे मसीही बिरादरान हैं उनको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए कराची से काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। 27 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाज़त मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि वो जलसा कर सकते हैं रावलपिंडी के लियाकत बाग में। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इससे कबल ज़िले इंतज़ामिया ने जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और ये इनकार सिक्योरिटी की सूरत हाल या सिक्योरिटी के ख़दशात की बिना पर किया गया था। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी पहले से इस जलसे की तैयारियां कर रही थी, इसलिए अब 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में होने वाले जलसे की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज मज़ार क़ायद पर जब हाज़िरी देने गवर्नर सिंध मौजूद थे इमरान इस्माइल साहब, तो उसी वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अपने एक वफ्द के साथ हाजिरी देने पहुंचे। वक्त से कुछ कबल ही पहुंच गए थे, लिहाजा दोनों यानी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाज़िरी दी मज़ार पे और फिर एक कंबाइंड मीडिया टॉक भी की गई। इसी हवाले से क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 27 दिसंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आमद कराची में मुतवक्को है और पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से नहीं हो पाई थी। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आला मुराद अली शाह ने साफ अल्फाज में ये बता दिया है कि 27 दिसंबर को उनका कराची में होना मुमकिन नहीं, क्योंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जो जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है लियाकत बाग रावलपिंडी में, वहाँ पे वो मौजूद होंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर वज़ीर आज़म मुलाकात करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का कोई वक्त रख लें, बिल्कुल मुलाकात हो सकती है, लेकिन कराची में यानी 27 दिसंबर को मुलाकात मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमीम आरा पंवर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम शमीम आरा पंवर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा शमीमारा पंवर साहिबा कि आज चूंकि कंबाइंड मीडिया टॉक हुई गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से, लेकिन उसमें साफ अल्फाज में ये कह दिया गया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो 27 दिसंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, क्या 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों में और वफाक में कुछ दूरियां बढ़ती नहीं जा रही हैं? जैसा कि ये जो कि शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 27 दिसंबर को मोहतरमा की शहादत हुई थी, जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। हमेशा हम जो इतनी बर्सियाँ करते रहे हैं मोहतरमा की, वो हम लड़कने में करते थे, मगर इस मरतबा ने हमने चेयरमैन साहब ने और हमने प्रोग्राम किया कि जहाँ मोहतरमा की शहादत हुई है, हमने सब ने पाकिस्तान के तमाम जो जियाले हैं, जो बेन साहबा के वर्कर है और हमारे चेयरमैन साहब ने प्रोग्राम किया बनाया कि इस मरतबा जो बरसी की जाएगी वो पिंडी लियाकत बाग में की जाएगी। ये प्रोग्राम शेड्यूल हमारा काफी पहले से दिया हुआ था। तो जब से ये मेरे ख्याल में ये वजीर आजम को इल्म में ये बात है और तमाम हुक्मरानों के इल्म में बात है कि इस मरतबा पिंडी इस्लामाबाद में ये होता है, जो कि उनके नॉलेज में होना चाहिए कि ये बरसी है, तो यकीनन वो वजीर आला सिंध है, वो जरूर मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में वहाँ शिरकत के लिए आएंगे। तो जैसा कि वजीर आजम जो मौजूदा वजीर आजम है पाकिस्तान का वजीर आजम है, उनको जितने सूबों के वज़रा हैं उनको सबको साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। और ये तो जाहिर ही है, मैं इससे पहले मुझे याद है कि जब वजीर आजम आए थे तो उनको वजीर आला के इल्म में कोई बात नहीं दी गई, उनको अपना शेड्यूल नहीं बताया गया। अगर वो बताते तो यकीनन वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनके इस्तकबाल के लिए जाते, उनके रिसीव करते हैं, क्योंकि वो सिंध के वजीर आला है, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, सिंध की नुमाइंदगी करते हैं।
تو ہم تو شمیمانہ پون صاحبہ، اب تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شیڈیول جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اب تو پہلے سے معلوم ہے نا کہ 27 دسمبر کو، بلکہ جب جلسے کی اجازت نہیں بھی ملی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کی جانب سے اس بات کا اندیا دے دیا گیا تھا کہ 27 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی تشریف لائیں گے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، ساتھ ہی جو ناراض ممبران ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات ہونی ہے۔ تو اب تو بتا دیا گیا ہے، تو پھر یہ شکوہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا؟ نہیں، بالکل، جیسے کہ ہمارا پروگرام تو 2 مہینے سے پہلے سے دیا ہوا تھا، لیکن وزیر اعظم کے پروگرام تو اکثر ہوتے رہتے ہیں مگر ہمارے علم میں نہیں ہوتے، سی ایم صاحب کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ اگر اس مرتبہ جبکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ محترمہ کی برسی منائی جا رہی ہے اسلام پنڈی میں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں تو ہر حال میں ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں تو پنڈی پہنچنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پورے پاکستان سے قافلے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اپنی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو وزیر اعظم کی یہ پہلے ہم اس بات کو ہم ایشو نہ بنائیں، اس سے پہلے وزیر اعظم نے کراچی کا وزٹ کیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ وہ موجود تھے اور انہوں نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، ان کو اپنا شیڈول نہیں دیا، نہیں ان سے کوئی بھی بات کی گئی۔ اگر وہ اگر ہمیں بتاتے ہیں ہمارے سی ایم صاحب کو تو آپ یقین کریں ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے مسائل پر ہمیشہ وہ اپنا ایشو برقرار رکھی ہے اور عوام کے ایشو پر ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کے لیے وہ ہمیشہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ اچھا شمیمانہ پون صاحبہ، بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے آئین میں اب جبکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے تو کیا وزیر اعلیٰ کے اتنے اختیار ہیں کہ یعنی اتنے اختیارات رکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو صاف انکار کر سکتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم پاکستان ان سے ملنا بھی چاہیں تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں اویلیبل نہیں ہوں، میں آپ سے کراچی میں ملاقات نہیں کر سکتا؟ 18ویں ترمیم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کو صوبوں کو بااختیار بنایا گیا ہے، اور جبکہ اس سے پہلے دیکھیں اس مرتبہ اگر قائد محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کو بل میں نہ لائیں، ہم اداروں کو ہم نے آزاد بنایا ہے، جیسے کہ اب ہمارے NIVC کی وفا کے حوالے تھی، ہم سندھ میں لے کر آئے تھے۔ 18ویں ترمیم میں جو ادارے ہیں وہ ہم نے اپنے اس علاقوں میں تقسیم کیا ہے، صوبوں کو دیے ہیں، صوبوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو رہی تو ہم 18ویں ترمیم کو ایک ایشو بنائے۔ 18ویں ترمیم تو بہت بہتر ہے، اس میں ہم پارلیمنٹ کو بااختیار کیا گیا ہے 18ویں ترمیم میں۔ تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شمیمانہ پون صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ 27 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں منعقد ہوگا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر سکیں۔ اور یہ بھی اب دیکھنا ہے کیونکہ پہلے یہ شکایت کی گئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ انہیں بتایا نہیں جاتا یا پہلے سے کوئی پیشگی اطلاع ہی نہیں دی جاتی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کسی بھی دورے کی، اس وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ وہ کسی صورت جو ہے نا وہ جا کے استقبال بھی نہیں کر سکتے، ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب ناظرین، وفاق اور صوبے میں جو دوریاں 18ویں ترمیم کے بعد اس طرح سے صوبوں کو اختیارات حاصل ہیں اور ایک صوبائی خود مختاری حاصل ہے، اس وجہ سے اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وفاق اور صوبے بہت دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اختیارات کی بات اپنی جگہ آتی ہے، لیکن جب NFC ایوارڈ کی بات کی جاتی ہے، صوبوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں بھی
یہی کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اتنے خود مختار ہیں اور فنڈز کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ اب خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اب صوبوں کی جو خود مختاری ہے اسے جاری رہنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، ہم اس پہ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب۔ السلام علیکم آفتاب صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام۔ جی آفتاب صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آج جو قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی گئی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، انہوں نے ایک کمبائنڈ میڈیا ٹاک کی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ 27 دسمبر کو کسی صورت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اگر وزیر اعظم ملنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کا کوئی وقت رکھ لیں، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن 27 دسمبر کو کراچی میں ملنا ناممکن ہے۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ یہ تو وزیر اعلیٰ خود بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ملنا چاہتے۔ ویسے پروٹوکول یہ کہتا ہے، جو ہوتا ہے ہمیشہ جب پرائم منسٹر کسی بھی صوبے میں جاتے ہیں تو چیف منسٹر ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سی ایم ہاؤس پہ انفارمیشن جاتی ہے اور ان کے سیکرٹری کو کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ انویٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کسی بھی ایشو کے اوپر سی ایم جب چاہیں پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں اور پرائم منسٹر جب چاہیں ان کو بلا سکتے ہیں، تو یہ ایک میوچل پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سر، لیکن آفتاب صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ویسے تو یعنی پرائم منسٹر کی جانب سے جو وفاق کی نمائندگی ہیں وہ چیف منسٹر کرتے ہیں، یعنی صوبائی وزیر اعلیٰ، اور صدر کے جو نمائندے ہیں وہ گورنر ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اگر وفاق میں اس صوبے کی حکومت نہ ہو تو پھر کیا صوبہ یہ خود مختاری رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہے تو کرے، یا پھر اس کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ تو وزیر اعلیٰ کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے۔ جو سسٹم، جو پروسیجر اور پروٹوکول اگر وہ فالو نہیں کرنا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ وہ ریلیشن شپ پہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ ریلیشن شپ اگر اچھی نہیں ہے وفاق کی اور صوبے کی، تو پھر صوبوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وفاق سے جب آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے گرانٹ بھی آنی ہے، ایکسٹرا فنڈ بھی چاہیے آپ کو، اور ڈفرنٹ ساورنٹی گارنٹی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے پروجیکٹس کے لیے، تو ایک ریلیشن شپ کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ پبلک کو ہوتا ہے۔ جب ریلیشن شپ اچھی ہوگی پرائم منسٹر اور سی ایم کی اور گورنر کی، تو اس سے عام عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ٹرائنگل ہے، پرائم منسٹر، سی ایم اور پھر گورنر بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح کام کرنا چاہیے۔ سر، ویسے سندھ میں تو اکثر یہ رہا ہے کہ سندھ کی جو حکومت رہی ہے وفاق میں وہ حکومت نہیں رہی ہے، اسی طرح پنجاب کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ کو ایک زمانہ یاد ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی اور گورنر سلمان تاثیر صاحب ہوا کرتے تھے، جی سر، نواز شریف صاحب نے مختلف پنجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں کی، وہ ایک نامناسب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب جتنے تفرقوں میں ہم بٹیں گے اور متعصب رویہ ہوگا تو پاکستان کے لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں تو اس کی ضروری نہیں کہ اگلی دفعہ کوئی گورنمنٹ میں دوبارہ ہو، پیپلز پارٹی دوبارہ ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ سب پرفارمنس بیس ہوتی ہے۔ تو یہ کرنا کہ اگر ہم وفاق میں نہیں ہیں تو ہم سندھ کو کہ آزادی کے لیے یا سندھ کے حوالے سے زیادہ اگریسو ہو جائے یا وفاق زیادتی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ بات ہم آج وزیر مینشن پہ ہونے والی تقریب کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے۔ آج گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں وہ ایک تقریب میں شرکت کی، انہوں نے وزیر مینشن جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو یہاں کی صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہے، یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے جو عوامی نمائندے ہیں، یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کی بدولت ہے۔ یعنی یہاں پہ نہ تو کوئی بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، نہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، یعنی ٹوٹل کریڈٹ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو، جس میں خرم شیرزوان اور آپ کی بھی کانسٹیٹوئنسی کا وہ حصہ ہے۔ تو سر، آپ کیا کہتے ہیں، کیا اب یعنی بلدیاتی اداروں کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے کوئی کام آپ کے حلقے میں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو قائد اعظم کی رہائش گاہ جو وزیر مینشن ہے،
वैसे भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, ये हमारा फर्ज बनता है। 18 अमेंडमेंट के बाद ये जिम्मेदारी सूबे सिंध की आ जाती है। और आपको मालूम है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ऑन रिसोर्सेज से और अपने फ्रेंड के रिसोर्सेज से हम काम कर रहे हैं। आज भी मैंने अपर गिजरी में 8,000 गैलन के आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया है, और ये मेरे अपने ऑन रिसोर्सेज से और हमारे दोस्त के मुक़र्रर हज़रात जो उनके साथ मिलकर किया है। तो ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट की है। मगर जब गवर्नमेंट अगर काम नहीं करेगी और इम्पोर्टेंट जगहों पे, जैसे की रिहाइश का, उसको तो हमने फिर मैनेज करना ही है ना, मेंटेन भी करना है। और आपको भी मालूम है, आप खुद गवाह हैं कि हमने ट्रैक्टर ट्रॉलीज रखी हुई है, लेबर रखी हुई है कुछ जगहों जो डेली बेसिस पे सफाई का काम कर रही होती है। तो एक्चुअली हम छोड़ नहीं सकते। लोगों ने हमें फेडरल में वोट दिया है, बदकिस्मती से कि हम सूबे से हमारी हुकूमत नहीं, हम अपोजिशन में है, तो अपने अवाम को तो नहीं छोड़ सकते ना, उनके साथ खड़ा होना। एक और आरओ प्लांट जो 10,000 गैलन का अभी मैंने हिजरत कॉलोनी में लगाया है, इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीक जो है उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इन आरओ प्लांट से हर फैमिली को, जो तकरीबन 1,000 से 1,200 फैमिलीज को डेली 22 लीटर का पानी देंगे। ये ड्रिंकेबल वाटर होगा, जिससे बीमारियां भी कम होंगी, लोगों को साफ सुथरा पानी मिलेगा। और पानी की शॉर्टेज वैसे ही ज्यादा है, कराची में तो पानी नापैद हो गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो चीज है, जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बेसिकली गवर्नमेंट की है। अब मैं गवर्नमेंट का अल्टरनेट नहीं हो सकता, ना नेवल बदल हो सकता हूँ, मगर अपने ऑन रिसोर्सेज से जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खुर्रम शेख जमान ने माशाल्लाह वजीर मेंशन के अभी वो उम्रे पे गए थे, आते ही उन्होंने फिर उसकी ज़ाहिर करने आज होती सालगिरह, तो वो उन्होंने उसको मेंटेन की है। ठीक, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। इनका ये कहना था कि चाहे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन चूँकि जो नुमाइंदे हैं उनको वोट मिले हैं कराची से, इसलिए अवाम की खिदमत के तहत ये तमाम काम किए जा रहे हैं। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शहीद अली रज़ा आब्दी की पहली बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मकामी इमाम बारगाह यसरब में उनकी आज पहली बरसी जो है वो मनाई गई और यानी मुनक़िद हुई। और इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील और रुकन राब्ता कमेटी फैसल सब्ज़वारी और साबिक़ व मौजूदा अरकान असम्बली की बड़ी तादाद में शिरकत देखने में आई। नाज़रीन, आज 1 साल गुजर गया, लेकिन इस शहादत के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से कोई सुराग अब तक नहीं लगाया जा सका। इनिशियली जो चीज़ें सामने आईं उनसे इब्तिदा में कुछ लीड मिली, लेकिन उसके बाद से इस किस्म के मज़ीद वाक़यात भी रूनुमा होते रहे। यानी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ऑफिस पे और कारकुनान पे फायरिंग भी होती रही, लेकिन फिर भी अब तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि ये जो यानी अली रज़ा आब्दी को जिस तरीके से शहीद किया गया, उनकी रिहाइशगाह पर दाखिल होते हुए उन्हें गोलियां मार के शहीद किया गया, इसके पीछे मकासद क्या थे। लोग ये भी कहते हैं कि कुछ अरसे से अली रज़ा आब्दी जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कुछ दूर भी हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ये भी कोशिशें जारी थी कि वो मुख्तलिफ़ फैक्शंस जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उनको साथ मिलाएं और दोबारा से पार्टी को मुत्तहिद भी कर सकें। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि सरबरा तंजीमी बहाली कमेटी MQM पाकिस्तान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने भी शिरकत की और साबिक़ MNA शहीद अली रज़ा आब्दी की पहली बरसी के मौके पर इमाम बारगाह यसरब में फातिहा मजलिस में शिरकत भी की और दुआए मग़फ़िरत भी की। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने साबिक़ MNA शहीद अली रज़ा आब्दी की पहली बरसी के मौके पर दुआ में भी शिरकत की और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि उनके अहल खाना से जो है वो रंज व गम का इजहार भी किया। नाज़रीन, इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की दहशतगर्दी कराची में काफ़ी देखने में आती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी
حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن وہ نقصانات جو ہمارا شہر اٹھا چکا ہے اس کی شاید تلافی نہیں ہو سکتی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی شدید مذمت بھی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ آج شرکت بھی کی گئی ہے۔ اس موقع پر عامر خان نے شہید علی رضا عابدی کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید علی رضا عابدی نے ایم کیو ایم پاکستان کی جدوجہد کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ایک سنہرا باب ہے۔ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اس جواں سال لیڈر کو کافی خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، اور آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ علی رضا عابدی کی ایک خاص سوشل فالوئنگ تھی، یعنی اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھے، اور کافی ینگ جنریشن میں جو ہے ان کی ایک کافی حد تک ہمیں فالوئنگ نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ٹویٹر کے حوالے سے۔ ان کو ٹویٹس پہ ایک وقت میں کئی لاکھ لائکس آیا کرتے تھے، یعنی اپنی سیاسی شناخت کے علاوہ بھی نوجوانوں میں بہت حد تک فالو کیے جاتے تھے۔ بہرحال ایک افسوسناک دن تھا جو کہ پچھلے سال آج ہی کے دن انہیں شہید کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کے گھر والوں کے سامنے گولیاں مار کے شہید کیا گیا تو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی رابطہ قائم کریں اور جانیں کہ آخر یعنی ایک سال کے اندر ان کے جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، کس فورم پہ آواز اٹھائی گئی، کس طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی گھر کا کوئی بھی چشم و چراغ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پوری جو فیملی ہوتی ہے یا پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ ایک دکھ اور صدمے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہی ہوگا کہ حکومت کے اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں اور کس طرح سے اس میٹر کو حل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار سے، اور ان سے جانیں گے کہ آج انہوں نے شرکت بھی کی ہے شہید علی رضا عابدی کی برسی کے موقع پہ دعا میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ایک سال بیت گیا شہید علی رضا عابدی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور یعنی ان کی کوششیں بھی تھیں، آپ سے بڑے قریب بھی تھے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے کچھ دوریاں بھی ہو گئی تھیں، پھر کچھ کوششیں بھی جاری تھیں کہ آپ سب لوگوں کو ایک جگہ متحد کر سکیں، کیا کہتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سید علی رضا عابدی شہید ایک انتہائی نفیس اور بڑی شائستہ زبان میں اور دلائل کے ساتھ بات کرنے والا انسان تھا، اور پاکستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ دلائل کے ذریعے سے اور اپنے نظریات پر قائم رہ کے بات کر سکے، تو وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی تھی۔ میرا دست راست، میرا دست بازو تھا، نظریاتی طور پر ہم ایک ساتھ تھے، کام کر رہے تھے، اور مجھے اعتماد میں لے کے، مجھ سے اجازت لے کے وہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو جوڑنے کے لیے نکلا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال ہو گیا، اب تک اس کے قتل کا معمہ حل نہیں ہوا۔ 4 لوگ گرفتار ہیں، باقی مفرور ہیں۔ میں نے آج جہاں ان کے اہل خانہ، ان کے والدین، ان کے بیوی بچوں، ان کے دوست احباب اور تحریک ساتھیوں کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، وہیں میں نے یہ مطالبہ بھی کیا وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اب وہ مفرور قاتل بھی گرفتار ہونا چاہیے، اور صرف گرفتاریاں ہی نہ ہوں بلکہ جو علی رضا عابدی کو قتل کیا گیا تو ان کے قتل کے محرکات یا سازش، اس کا کیا مقصد تھا، اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے، اور جو سازش کرنے والے ہیں انہیں بھی بے نقاب ہونا چاہیے، گرفتار ہونا چاہیے، اور انہیں عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ تو ہم نے سب نے آج
جہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کی، جہاں اظہار تعزیت، اظہار یکجہتی کی، وہاں یہ ساری باتیں بھی پھر میڈیا سے کی. تو دیکھیں اب یہ بڑا کہ ایسے اچھے لوگ اگر سیاست میں ہوں اور انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر اچھے لوگ کیوں سیاست میں آئیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. وہ قومی احساسات ہیں، صرف میرے ان کے والدین کا تو نقصان ہے ہی ہے سب سے بڑا، لیکن وہ قومی احساسات ہے، پوری قوم کا نقصان ہے، ان کا نقصان ہے. سر ہمارے ملک میں قاتل پکڑے نہیں جاتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 12ویں برسی منائی جا رہی ہے، کوئی کلو نہیں مل سکا. متعدد کارکنان، متعدد لیڈران ایسے ہیں جو قتل ہوئے لیکن ان کے قاتل جو ہیں ان کو پکڑا نہیں جاتا ہے. سر یعنی مطلب خان لیاقت علی خان سے اگر یہ کہانی اس کا آغاز دیکھا جائے تو اگر کوئی گرفتار ہوتا بھی ہے تو لیڈ نہیں مل پاتی، محرکات سامنے نہیں آتے. کیا سمجھتے ہیں سر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کے ایک ایک شہری کے لیے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے لیے، ان کی عملداری کے لیے چیلنج ہے کہ لوگ اگر آج یہ کوٹ کرتے ہیں کہ خان لیاقت علی خان سے لے کر علی رضا عابدی شہید تک جو قاتل ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے اور یہ معمہ ہی رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کا پھر دیکھیں عدل اور انصاف پر اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، عدل اور انصاف کا نظام مؤثر نہیں ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انارکی والی صورتحال ہوگی نا. لوگ پھر اپنے ہاتھوں میں معاملات لے کے وہ اپنی مرضی سے پھر انصاف کرنے اور ڈھونڈنے نکل جائیں گے، تو پھر آئین قانون اس کی تو کوئی پاسداری نہیں کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی بھی آ رہی ہے، ان کے قاتلوں کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے، گرفتار ہونا چاہیے، اس کے پیچھے جو سازشی اور محرکات تھے انہیں بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور اس میں موجودہ حکومت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہو، اور ہمارے سارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سب کا بھی اس میں کردار ہے. تو میں تو مطالبہ کر سکتا ہوں ان کے لیے، کوئی موبلائزیشن کر سکتا ہوں، کوئی تحریک چلا سکتے ہیں. اور میرا تبادلہ خیال ہوا ہے وہاں یوتھ جو جماعت ہے، نوجوانوں سے میرا رابطہ بہت ہے آج کل، اور ہم کوئی بڑی ایک تحریک یا موبلائزیشن کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں علی رضا عابدی شہید بھائی کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کے انجام تک انہیں پہنچانا ہی ہمارا پہلا مطالبہ ہوگا. یہ فاروق بھائی یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یعنی شہید علی رضا عابدی جس کاز کو لے کر چلے تھے، آپ سے بھی رابطے میں تھے، اور پھر آپ بھی جس طرح سربراہ ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی MQM پاکستان کے. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بحالی کی تنظیم کو کچھ اس طرح ہونا چاہیے نا کہ سب لوگوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور اس کو اپنی پرانی شکل میں بحال کیا جائے. لیکن سر آپ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب فلیکسیبلٹی کم نظر آتی ہے جب ہماری بات ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران سے یا سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان سے. تو ان کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں فاروق بھائی کے لیے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے بڑا مکر اور فریب اور جھوٹ کیا ہوگا کہ جنہوں نے مجھے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے الگ کر دیا وہ دروازے کہاں کھلے رکھیں گے؟ ارے وہاں تو کھڑکیاں بھی بند ہیں، اور کھڑکی میں وہ جو اس کی جو وہ کیواڑ اس میں بھی مطلب یہ کہ انہوں نے ایسے دبیز پردے ڈالے ہوئے کہ آدمی نہ اندر دیکھ سکتا ہے، نہ اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی آواز سن سکتا ہے. وہ تو اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں. ان کا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل اس وقت ہو رہی تھی جب وہ مجھے پارٹی سے علیحدہ کر دیں. ان کے مفادات تو اسی وقت محفوظ ہوں گے، انفرادی مفادات ہیں. میں نے تو بلایا تھا پرویز مشرف صاحب کے اوپر، جو میں نے احتجاج کیا تو نہیں آئے، انہوں نے تو مجھے بلایا بھی نہیں. تو میں اس کا شکار رونا نہیں رو رہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جوڑنا کس کو، کارکن جڑے ہوئے ہیں، ووٹرز اپنی جگہ پر ہیں، ووٹ بینک ہے. بات یہ کہ ایک اچھی نئی قیادت، ایک نیا نیریٹو اس شہر کو دینا ہے کہ اب یہ جو کرپشن اور جو قبضہ
کرنے والے اور 35 سال سے جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا، اب ان کی جگہ نئے لوگوں کو آنا چاہیے، نئی رابطہ کمیٹی الیکٹ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا میئر بھی کراچی کا 35 سال سے کم عمر کا ہو. یہ بات کریں نا خالد مقبول صدیقی میرے ساتھ کھڑے ہو کے، اگر میرے پاس جو اسٹرینتھ ہے میں ان کے ساتھ دوں گا، وہ میرے ساتھ دیں. اور ہم دیگر جماعتوں سے بھی کہیں کہ بھائی کراچی میں سیاسی لڑائی کی بجائے کراچی کو سب مل کر اونرشپ دیں، سب مل کر ایک نیا لونڈا 35 سال سے کم عمر کا لونڈوں کے حوالے کراچی کریں، لفندوں سے کراچی کو بچائیں. تو میں تو یہ نیریٹو دے رہا ہوں، یہ میرا نیریٹو ہے، اس پر آئیں، سب کھڑے ہوں، میرے ساتھ جڑیں. اس میں پارٹیوں کی حد بندیاں بھی ختم کرتے ہیں. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور خاص طور پر کراچی کی یوتھ کو کہتے ہیں وہ آگے آگے اپنے ہاتھ میں معاملات لیں اور وہ نکلے اب میدان میں. روزگار ہے، تعمیر مطلب بنیادی سہولتیں، پانی، سرکولر ریلوے، نکاسی آپ کا نظام، کچرا اٹھانے کا نظام ختم ہو گیا، تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اور رونا روتے اختیارات کا، وسائل کا. 162 ارب روپے کا اعلان ہوا، ایک پیسہ نہیں ملا. تو بھائی آپ حکومت چھوڑیں یا مظاہرہ کریں. آپ وزیر اعلیٰ سے اختیارات اور وسائل کی بات کرتے ہیں، 2500 کونسلروں کی فوجیں جائیں میئر کراچی اور دھرنا دیں. خدا کی قسم میئر کراچی جائیں گے، میں ان کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں گا وہاں دھرنے میں، اور مصطفیٰ کمال بھی آئیں گے مجھے لگتا ہے. لیکن یہ آگے تو بڑھیں. یہ اقتدار دیکھیں نا، 2 اقتدار میں ہیں، بلدیاتی مقامی اداروں میں بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے. یہ واحد پارٹی ہے سندھ کے تناظر میں جو 2 جگہ پر ہے، ایم کیو ایم پاکستان، بلدیات میں بھی اور وفاق میں بھی. پی ٹی آئی صرف وفاق میں ہے، پیپلز پارٹی صرف صوبے میں ہے. تو یہ تو 2 کشتیوں میں دو اس میں مزے لے رہے ہیں. تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے. فاروق بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس قسم کے بیانات سے دوریاں مزید بڑھ نہیں جاتی جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیا کوئی ایسے لوگ پارٹی میں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں آپ کی جانب سے ایسے موجود نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے درمیان کوئی مذاکرات کرا سکیں، جس طرح پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا جس وقت پی آئی بی پہ مختلف جلسے ہوا کرتے تھے یا پارٹی ورکرز کا اجلاس ہوتا تھا، اس وقت تو وفود آتے تھے، آپ کی جانب سے بھی وفود جایا کرتے تھے، وہاں سے بھی وفود آتے تھے اور باقاعدہ ایک مذاکرات کا سلسلہ تھا، جس کے بعد پھر سینیٹ الیکشنز بھی ہوئے اور قومی اسمبلی کے جو انتخابات تھے ان کا بھی مسئلہ حل ہوا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ کہ نا بہت سارے لوگوں نے اس وقت مصالحت کرائی اور میں گیا، جلسہ بھی ہم ٹنکی گراؤنڈ پہ ساتھ کیا وہ الیکشن سے پہلے، اور پھر ہم نے الیکشن بھی ساتھ کرا. میں چلا گیا، خالد مقبول بھائی کی سربراہی کو مان لیا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ الیکشن میں جب کام نکل گیا تو الیکشن کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا یہ دیکھیں نا آپ. اور جنہوں نے سازشکاروں نے جو گارنٹی دی تھی وہ اب کہاں پر ہے؟ سازشکار سارے جن زمانے میں آئے تھے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، بڑی بڑی گارنٹیز دی تھی. وہ تو ٹکٹ دینے میں انصاف نہیں کیا. عبد الوسیم کا آج ان کے ساتھ ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دے دیا انہوں نے. اسی طریقے سے علی رضا عابدی کو بائی الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا گلشن اقبال سے. فاروق بھائی، کامران ٹیسوری آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی آج جواب دے ہی دیں سر. کون؟ کامران ٹیسوری. بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ تو میری ان کی فیملی کی آپس میں ایک فرینڈشپ ہے جی، تو وہ تو میرے ساتھ ہی ہوں گے نا. جی جی بالکل. مطلب کیونکہ سر بہت سارے تنازعات جو ہیں وہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے بھی تو ہوئے تھے نا سینٹ کے الیکشنز میں ٹکٹ کے حوالے سے. بھائی تو میں تو کامران ٹیسوری بھائی کو چھوڑ کے گیا تھا نا حیدرآباد، تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب اگر کامران ٹیسوری کی وجہ سے تھا وہ سب بہانہ ہے، تھا میری وجہ سے. میری جو میری سختیاں ہیں، جو نظم و ضبط کی میں بات کرتا ہوں، میرٹ کی بات کرتا ہوں. الیکشن میں اسامہ قادری کو ٹکٹ نہیں دیتا نارتھ کراچی سے. ان کے کیا خدمات ہیں ایم کے لیے؟ کتنے سالوں تک وہ پارٹی سے باہر تھے. کنور نوید کو میں حیدرآباد سے ٹکٹ دیتا، یہاں سے نہیں دیتا. جہاں انہوں نے 30 ارب روپے مشرف کے خرچ کیے وہاں ان کی آزمائش ہونی چاہیے کہ کہاں خرچ کی انہوں نے، وہ بتائیں نا. اور اپنے عوام کو فیس کریں. لیاقت آباد کی مضبوط سیٹ میں پناہ لینا، نارتھ کراچی کی مضبوط سیٹ پہ اسامہ قادری بھائی کو ٹکٹ دے دینا،
اور اس کے علاوہ بھی 4 فاروق بھائی سیٹ تو آپ کی بھی بہت مضبوط تھی پی آئی بی کی سر، ویسے دیکھا جائے تو آپ پی آئی بی کی سیٹ بھی بڑی مضبوط سیٹ تھی سر، کوئی ہلکی سیٹ تو نہیں تھی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں تھی، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ میں سربراہ ہوتا تو ان کو ٹکٹ نہیں دیتا. اصل جھگڑا یہ تھا، ان کو ٹکٹ اپنی مرضی سے بانٹنے تھے. میں ان سب کے آپس کی رشتے داریاں بھی بتا دوں گا آپ کو کسی وقت. وہ سالس آئیں کرائیں پر سالس ہی، میں کب منع کر رہا ہوں، لیکن گارنٹی کوئی نہ ان کے رویوں کی. وہاں جانے کے بعد ایک فیصلے میں مجھے شریک نہیں کیا، ایک پالیسی میں مجھے شریک نہیں کیا. حکومت میں جانا، وزارتیں لینا، علی رضا آپ کو ٹکٹ نہیں دینا، ان کی جگہ جس کو دینا، 247 سے کس کو ٹکٹ دینا، کسی چیز میں مجھ سے کوئی مشورہ نہیں. ٹھیک ہے فاروق بھائی، سمجھتے ہیں کہ میں ڈمی رکن بن کے چلا جاؤں، خالد مقبول کی طرح وہ ڈمی سربراہ بن گئے، تو میں یہ نہیں کر سکتا بھائی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم 1 to 1 پروگرام کریں گے تفصیلی، اور آپ سے ان تمام موضوعات پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں جو ہے وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان زمین پارٹی کے حوالے سے. آج حیدرآباد میں کچھ اعلانات بھی کیے گئے، پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ 24 جنوری بروز جمعہ لاڑکانہ میں جلسہ عام کا انعقاد کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب 4 سال 2020 میں مکمل ہو جائیں گے پاکستان زمین پارٹی کو، اور ان کا یہ کہنا ہے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہ کوئی ایسا دن نہیں جب پاکستان زمین پارٹی میں لوگ شامل نہ ہو رہے ہوں. یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مختلف لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان زمین پارٹی میں داخل ہوتے ہیں یا شمولیت اختیار کرتے ہیں. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان زمین پارٹی کے رہنما، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر قائم خانی صاحب، جن سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان زمین پارٹی میں جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں کیا وہ وہاں موجود بھی رہتے ہیں یا کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے پھر کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. جی السلام علیکم شبیر قائم خانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے جاننا چاہیں گے، آج چیئرمین پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان 4 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جب دوسری پارٹیوں سے لوگ آپ کی پارٹیوں میں شمولیت اختیار نہ کر رہے ہوں. تو سر یہ لوگ جو شمولیت اختیار کرتے ہیں یہ پرماننٹ طور پر اس پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، یا بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جو آپ کی پارٹی میں آئے ضرور لیکن پھر یا تو واپس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا کسی اور پارٹی میں چلے گئے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 25 جولائی کو جب الیکشن ہوئے اور الیکشن میں پاکستان زمین پارٹی ہار گئی تو کچھ لوگ جو صرف جیت کے لیے آئے تھے وہ واپس چلے گئے، اور جو بہت سے لوگ ابھی پارٹی میں آ رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج حیدرآباد میں آپ نے خود دیکھا کہ چیئرمین صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں تقریباً 200 سے زائد لوگوں نے مختلف پارٹیوں سے اپنے ریزائن کر کر پاکستان زمین پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آ ہی رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان زمین پارٹی بہت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان زمین پارٹی ختم ہو گئی الیکشن کے بعد، الحمدللہ اب لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جس طرح پی کے تبدیلی کی بات کرتی تھی، لیکن 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا. اس 1.5 سال کے عرصے میں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. اس ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. ملک کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی کوئی عوام کو فائدہ ہوا ہے. تو یقیناً عوام پریشان ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، جو کہ صوبہ سندھ میں 11 سال سے حکومت کر رہی ہے. اور پھر تیسری پارٹی جو بڑی پارٹی جس کو مینڈیٹ ملتا چلا ہے ایم کیو ایم، جس کو شہری علاقوں میں ہمیشہ مینڈیٹ ملا ہے. ایم کیو ایم نے بھی عوام کو مایوس کیا ہے. اس وقت شہری حکومت کی ایم کیو ایم کے پاس ہے. تو یہ تمام جو مسائل اس وقت جو گفتو ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو لوگ کہاں جائیں؟ تو ایک آخری امید کی کرن نظر آتی ہے وہ پاکستان زمین پارٹی ہی ہے، اور اس کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال ہی ہیں، جنہوں نے ماضی میں ڈیلیور کیا، اور ان کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے، وہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اور لوگوں کی بات جو سمجھ آج سے 4 سال پہلے نہیں بات آ رہی تھی، وہ آج الحمدللہ آج سے بات سمجھ میں آنے لگی، اور لوگ جو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. لوگوں کو زبردستی نہیں لیا جا رہا بلکہ لوگ خود چلے آ رہے ہیں.
اچھا شبیر قائم خانی صاحب، یہاں آپ سے ایک اور مسئلے پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. پارٹی سے ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، اور خاص طور پہ آپ لوگ ماضی میں جس پارٹی سے تعلق رکھتے رہے ہیں تو اس میں تو پارٹی ڈسپلن سے زیادہ اہمیت کوئی اور چیز رکھتی نہیں ہے. سر، آپ کی پارٹی کے وائس چیئرمین وسیم آفتاب صاحب شرکت کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جو ریلی نکالی گئی تھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے حق میں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے. سر، اس میں وہ شرکت کرتے ہیں، لیکن کچھ متنازع خبریں آتی ہیں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کے کسی شخص نے شرکت نہیں کی. آج وائس چیئرمین وسیم آفتاب صاحب کی جانب سے بیان بھی آیا ہے کہ اگر میں کسی کو نظر نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں پرویز مشرف سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی میں شریک ہوا تھا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو اس وقت مجھے تو خود وسیم آفتاب صاحب 1.5 سال میں پارٹی میں مجھے بھی آئے ہوئے ہو گیا ہے جی، اور الیکشن کے بعد وسیم آفتاب صاحب مجھے نظر نہیں آئے پارٹی کے اندر، پاکستان زمین پارٹی میں، کیونکہ ہم بھی رات دن کام کر رہے ہیں. وہ پہلے یقیناً کام کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہوں گے، لیکن پارٹی ہارنے کے بعد میں وسیم آفتاب مجھے نظر نہیں آئے پاکستان زمین پارٹی میں. 1.5 سال کا میں وٹنس ہوں. سر، لیکن وہ پورٹ فولیو یوز کر رہے ہیں نا سر. آپ کا ظاہر سی بات ہے وائس چیئرمین ایک بڑی پوسٹ ہے، اور وسیم آفتاب کے بارے میں پہلے بھی قیاس آرائیاں کی گئی تھیں جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناح گراؤنڈ میں، یعنی باغ جناح میں جو جلسہ ہو رہا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وسیم آفتاب صاحب جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور شمولیت اختیار کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں. اب بھی میں نے خود نے بھی دیکھا تھا. ایک پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ بڑی پوسٹ ہے، بڑی پوسٹ تو ہے، لیکن کوئی پارٹی میں نظر ہی نہیں آ رہے، کوئی پارٹی میں کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا. ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ پاکستان زمین پارٹی میں، اگر پاکستان زمین پارٹی میں تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت کرتے ہوئے مسلسل کام کر رہے ہیں پارٹی میں. چاہے پارٹی ہارے یا جیتے، ان کا کوئی مقصد سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وسیم آفتاب صاحب فادر کے ساتھ مجھے نظر نہیں آئے 1.5 سال کے عرصے میں پارٹی ہارنے کے بعد میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی شبیر قائم خانی صاحب، بہت شکریہ. تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے اور ذاتی پہل ہے ان کا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. رہنما پاکستان زمین پارٹی شبیر قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل پاکستان میں سورج گرہن ہے، احتیاط سے کام لیجیے گا. صبح 8:30 بجے سے لے کے دوپہر کے 1 بجے تک یہ سورج گرہن جاری رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.